बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। हमारे उस्ताद मोहतरम कारी गुलाम अहमद बहुत नेक और परहेजगार इंसान थे। वो लोगों का रूहानी इलाज करते थे। उनके रूहानी इलाज से मुस्तफीद होने के लिए हमारे कस्बे के अलावा दूसरे इलाकों बल्कि दूर दूर से लोग आते थे। उनके पास जाहिर है मुसलमानों का ही आना जाना था। एक दिन मैं कुरान मजीद पढ़ रहा था कि कारी साहिब के साथ साथ मैं और दीगर तमाम लड़के भी चौंक पड़े। एक शख्स आया और उस्ताद के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसे देखकर उस्ताद बोले, हाँ भाई, कैसे आना हुआ? जो भी बात है खुलकर बताओ। वो हिंदू था, हाथ बांधे खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उस्ताद की बात सुनकर वो गोया हुआ, कारी साहिब, मेरा बेटा सख्त बीमार है और इसकी बीमारी बढ़ती जा रही है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप एक नजर देख लें। ठीक है रामदास, इसे कल इसी वक्त लेकर आना, देख लेंगे। ये सुनकर रामदास बोला, जी ठीक है, कहता हुआ वो बाहर चला गया। अगले दिन ठीक इसी वक्त रामदास एक 20-22 साल लड़के को साथ लेकर मदरसे में दाखिल हुआ। कारी साहिब कमरे में पहले से बैठे हुए थे और पहले से आई हुई एक औरत को दम कर रहे थे। उस औरत पर किसी ने जादू टूना किया हुआ था। रामदास और उसका बेटा कारी साहिब के सामने बैठ गए तो कारी साहिब ने उससे पूछा, अब बताओ क्या मामला है? ये मेरा बेटा आज से कोई 1 हफ्ता पहले गलती से उस तरफ शिकार के लिए चला गया जहां के बारे में मशहूर है कि वहां जिन, भूत, चुड़ैलें और खौफनाक बुलाएं रहती हैं और उस तरफ किसी का जाना ठीक नहीं। तब से इसे न जाने क्या हो गया है, अजीब अजीब हरकतें करता है, न सोता है न खाता है, और जब खाता है तो 10-12 रोटियां खा जाता है, 5-6 जग पानी पी जाता है और ऊपर से खौफनाक और भयानक किस्म के कहकहे लगाता है। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि ये जब बोलता है तो कभी तो अपनी आवाज में या फिर कभी किसी औरत की आवाज में बोलता है। मैंने काफी सारे पंडित को दिखा लिया मगर कहीं से आराम नहीं आया। कारी साहिब ने लड़के से पूछा, उसका नाम शंकर था। हाँ शंकर, क्या हुए तुम्हें और कहाँ गए थे? जी 1 हफ्ता पहले गलती से लोगों का वहम समझते हुए शिकार के लिए उस इलाके में चला गया था जिसके बारे में मशहूर है कि उधर भूत और चुड़ैलें रहती हैं। वहां जाना तो एक तरफ, उस जगह का नाम सुनकर भी लोग खौफ से थर थर कांपते हैं और डर की वजह से नहीं जाते। और फिर जो भी उधर जाता है उसकी अगले दिन लाश उस इलाके से बाहर निकलती है। और ये बात सच भी है। तुम जिंदा कैसे बच निकले? कारी साहिब ने कहा, जब मैं उस इलाके में शिकार के लिए गया तो मैंने देखा कि हर तरफ लंबी लंबी झाड़ियां और कांटेदार पौधे और कहीं कहीं शीशम और पीपल के दरख्त थे। कोई इंसान मुझे नजर ना आया, परिंदा भी कोई नजर नहीं आ रहा था। दोपहर हो चुकी थी लेकिन मुझे कोई शिकार ना मिला। मैं पसीने से शराबूर हो चुका था और फिर मैं एक पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गया। अचानक मेरी नजर झाड़ियों और दरख्तों से होती हुई एक महलनुमा इमारत पर पड़ी तो मैं चौंक पड़ा क्योंकि उस इमारत से धुआं निकल रहा था और सीधा ऊपर को जा रहा था। मैं बड़ा हैरान था कि ये धुआं कैसा है। अचानक मेरे सामने निशाने पर एक बहुत बड़ा परिंदा आ बैठा तो मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने उसका निशाना बांधा। मैंने भी निशाना बांधा ही था कि वो परिंदा अचानक से वहां से गायब हो गया और मैं बड़ा हैरान हुआ। अचानक वो परिंदा फिर से जाहिर हुआ तो मैं डर गया और खौफजदा होकर खौफ से कांपने लगा क्योंकि जिस पीपल के नीचे मैं बैठा हुआ था उस पर से एक औरत की कहकहों की आवाजें आ रही थी। मैंने ऊपर देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था लेकिन कहकहे मुसलसल सुनाई दे रहे थे और फिर खौफजदा होकर मैंने दौड़ लगा दी। अभी मैं थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि मेरे पांव जैसे जकड़ गए और किसी नादीदा कुव्वत की नस्वानी आवाज सुनाई दी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ आने की। कोई इधर आकर जिंदा वापस नहीं गया मगर तुम्हें जिंदा छोड़ना हमारी मजबूरी है, लेकिन तुम्हें यहाँ आने की सजा भी मिलेगी। मैं खौफजदा होकर फिर दौड़ने लगा। रास्ते में मैं कई बार गिरा लेकिन फिर मैं घर पहुंचा। मैं घर पहुंचकर मेरा हाल बहुत बुरा था। फिर आधी रात के वक्त जब मैं सोया हुआ था तो किसी ने मुझे जगाया। मैं उठा तो मेरे सामने एक बदशक्ल और खौफनाक किस्म की जिनजादी खड़ी थी जिसके लंबे लंबे बाल
کافی لمبے دانت اور بڑی بڑی بھیانک آنکھیں تھی. ہونٹ تو اتنے بڑے تھے کہ بیان سے باہر ہے. میں چیخنے لگا اور پھر اسی جن زادی نے مجھے بالوں سے پکڑا اور زمین سے کئی فٹ اوپر اٹھایا اور پھر زور سے زمین پر پھینک کر غائب ہو گئی. اس دن سے خاص کر رات میں روزانہ وہ جن زادی مجھے کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور پہنچاتی ہے. یہ بول کر شنکر خاموش ہو گیا. قاری صاحب نے شنکر کی ساری بات سن کر مجھے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا. شنکر کا ہاتھ تھام کر کچھ پڑھنے لگے. کافی دیر تک وہ پڑھتے رہے کہ اچانک اس لڑکے کو جھٹکا سا لگا اور وہ ہلنے لگا. قاری صاحب نے پوچھا, کیا نام ہے تیرا؟ اب عورت کی آواز آ رہی تھی. میں اپنا نام نہیں بتاؤں گی. لڑکے کے منہ سے نسوانی آواز نکلی, تجھے بتانا ہوگا. یہ بول کر قاری صاحب پھر کچھ پڑھنے لگے. اچانک وہ رونے لگی تو قاری صاحب نے پھر پوچھا, ہاں بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ پہلے پڑھنا بند کرو پھر بتاتی ہوں. یہ سن کر قاری صاحب نے پڑھنا بند کر دیا. میرا نام دیویا ہے. کیوں اس بندے کو تنگ کر رکھا ہے؟ قاری صاحب بولے. یہ ہمارے علاقے میں داخل ہوا تھا اس لیے. جواب ملا. لیکن یہ تو کوئی جرم نہیں, یہ تو خدا کی زمین ہے, اور ویسے بھی یہ تمہارے علاقے سے کوئی چیز تو نہیں لے کر آیا تھا نا, اس لیے اب اس کی جان چھوڑ دے. اب اسے کافی سزا مل چکی ہے. میں اسے نہیں چھوڑوں گی. شنکر کے منہ سے وہ نسوانی آواز نکلی, جن زادی ایک بات بتاؤ, جو بھی تمہارے علاقے میں جاتا ہے تم سب اسے جان سے مار کر اگلے دن اپنے علاقے سے باہر پھینک دیتی ہو, لیکن تم نے اسے نہیں مارا. ایک مجبوری نے ایسا کرنے سے روک لیا تھا. مجبوری؟ کیسی مجبوری؟ قاری صاحب نے پوچھا. تو اس نے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ ہم نے اسے اس لیے زندہ چھوڑ دیا کیونکہ یہ ہمارے ہی مذہب کا تھا. یہ بھی ہندو ہے اور میں بھی ہندو ہوں. جنہیں ہم مار دیتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں. ہم مسلمان کے جسم کا خون پی کر اپنے علاقے سے باہر پھینک دیتے ہیں. اس جنزادی کی آواز سنائی دی. میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. قاری صاحب تیز آواز سے بولے اور پھر آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے. جو قاری صاحب قرآنی آیات پڑھتے گئے تو جنزادی چیخنے چلانے لگی اور پھر اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگی. بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو. آئندہ کسی بھی مسلمان کو نہیں ماروں گی. میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. قاری صاحب نے آنکھیں کھول کر کہا اور قرآنی آیات پڑھنے لگے کہ اچانک جنزادی نے کہا, تم جو کچھ پڑھ رہے ہو تمہیں اسی کا واسطہ دیتی ہوں, مجھے چھوڑ دو. یہ سنتے ہی قاری صاحب نے پڑھنا بند کر دیا اور بولے, جس کا تو نے واسطہ دیا ہے اس کے لیے تو جان بھی حاضر ہے. میں تجھے چھوڑتا ہوں, لیکن میری ایک شرط ہے کہ آئندہ تو اس لڑکے کو تنگ نہیں کرے گی اور چلی جائے گی, اور آج کے بعد تم کسی بھی مسلمان کو نہیں مارو گی. میرا وعدہ ہے آئندہ کبھی بھی کسی بھی مسلمان کو نہیں ماروں گی اور نہ ہی اس لڑکے کے پاس آؤں گی. جنزادی بولی تو قاری صاحب نے اس لڑکے کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ لڑکا بے ہوش ہو گیا. کچھ دیر کے بعد وہ ہوش میں آیا تو وہ اپنی ہی زبان میں بول رہا تھا. قاری صاحب رام داس سے بولے, لے جاؤ اپنے بیٹے کو, اب یہ بالکل ٹھیک ہے, آئندہ کوئی جنزادی سے تنگ نہیں کرے گی. رام داس اپنے بیٹے کو لے کر چلا گیا جبکہ میں قاری صاحب کے کندھے دبانے لگا. ہندو مسلم فسادات بڑھتے جا رہے تھے اور یہ خبریں بھی آ رہی تھی کہ مسلمان ہندوستان کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے پاکستان جانا شروع ہو گئے ہیں, اور ہندو سکھوں نے ان مسلمانوں کو جو پاکستان کی طرف جا رہے ہیں انہیں مارنا شروع کر دیا ہے. میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور تمام گھر والے مشورہ کر رہے تھے کہ تمام مسلمان پاکستان جانا شروع ہو گئے ہیں, اب ہم سارے محلے والوں کو بھی پاکستان کی تیاری کرنی چاہیے. ابو نے کہا, ٹھیک ہے, میں کل ہی مسجد میں تمام لوگوں سے بات کرتا ہوں. میں اور میری بہنیں بہت خوش تھی کہ ہم اپنے نئے وطن پاکستان جائیں گے. اگلے دن ابو نے تمام لوگوں سے بات کی اور فیصلہ ہوا کہ آج ہی تمام تیاریاں مکمل کر لیں اور کل رات پاکستان کا سفر شروع کر دیں گے. پاکستان کی سرحد ہمارے قصبے سے تقریباً 150 کلومیٹر دور تھی. آج رات ہمارے پورے محلے نے ہندوستان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا تھا اور پاکستان چلے جانا تھا. رات ہوئی, تمام محلے والے ایک جگہ اکٹھے ہوئے. تمام عورتوں کو اکٹھا کیا گیا اور پھر تقریباً رات کے 10 بجے ہم سب نئے وطن کے لیے نکل پڑے. آدھے مرد آگے تھے اور آدھے مرد پیچھے تھے جبکہ عورتیں ان کے درمیان میں تھی. محسوس راستے پر چل پڑے ہم سب جو پاکستان کو جاتا تھا. ہم سب آہستہ آہستہ پاکستان کی باتیں کرتے جا رہے تھے. ہمیں چلتے ہوئے تقریباً 30 سے 40 منٹ ہو چکے تھے اور ہم نے تقریباً 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیا تھا. اچانک میں نے امی اور بہنوں سے پوچھا, کیا آپ نے سامان میں میرا قرآن مجید بھی رکھ لیا تھا؟ ہم نے تو نہیں رکھا, ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ ہم قرآن مجید لے آئے تھے اور کہاں رکھا تھا. میں پریشانی سے مردوں کے ساتھ چلنے لگا تاکہ ابو کو شک نہ ہو. جب میں نے دیکھا کہ ابو لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں تو میں قافلے سے بچھڑ گیا.
اور واپس گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اگر میں امی ابو کو بتاتا تو شاید وہ مجھے واپس نہ آنے دیتے، اور میں اپنا قرآن مجید ہر قیمت پر اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ ہندو لوگ قرآن مجید کی بے حرمتی کر سکتے تھے۔ میں جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا بھاگ رہا تھا، تاکہ جلد سے جلد قرآن مجید کو لے کر پھر قافلے سے مل سکوں۔ تیز دوڑتے دوڑتے میرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، لیکن میں تمام درد کو فراموش کر کے دوڑا جا رہا تھا اور تقریباً 20 منٹ میں گھر پہنچ گیا۔ تمام محلہ سنسان پڑا ہوا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا اور الماری سے قرآن مجید لیا اور باہر نکلنے کے لیے بھی دروازے تک آیا ہی تھا کہ میں لرز اٹھا۔ 5-6 بلوائی گھر کی دیوار پھلانگ کر ہمارے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ میں باہر بھی نہیں بھاگ سکتا تھا، قرآن مجید میرے ہاتھ میں تھا۔ میں واپس کمرے میں گیا اور اندر والے دروازے سے کمرے میں گیا، لیکن میں کمرے میں چھپ نہیں سکتا تھا، کیونکہ کمروں میں تو وہ تلاش کر لیں گے۔ میں تیزی سے اس کمرے سے باہر نکلا، اس طرف اندھیرا تھا، وہ لوگ دوسرے کمرے کی طرف تھے۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس جامن کے درخت کے نیچے پہنچ گیا جو کہ گھر کے ایک طرف تھا۔ یہاں مکمل طور پہ اندھیرا تھا۔ میں جامن کے موٹے تنے کے ساتھ کھڑا ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ کبھی باہر کبھی اندر کمروں میں جا رہے تھے۔ ایک آدمی کی آواز سنائی دی، یار یہ تمام مسلمان نہ جانے کب بھاگ گئے، ہمارا منصوبہ تو ناکام ہو گیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی عورتوں کے بارے میں اپنے بیہودہ خیالات اور منصوبے کی باتیں کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے کھڑا قرآن مجید تھامے ان کی واہیات باتیں سن رہا تھا۔ ایک نے کہا، اس مولوی یعنی کہ میرے ابو اور اس کے گھر والوں کو برباد کرنا تو میری دلی خواہش تھی، اس نے ہمیں بڑا ستایا تھا۔ دوسرے نے کہا، اگر ہم ہمت کر سے تیزی سے ان کا پیچھا کریں تو ہماری ہر خواہش اب بھی پوری ہو سکتی ہے۔ میں ان کی یہ سب بات سن کر کانپ اٹھا۔ پھر وہ سب باہر چلے گئے۔ جب میں مطمئن ہو گیا کہ وہ دور جا چکے ہوں گے تو میں جامن کے نیچے سے نکلا اور پھر کمرے میں داخل ہوا اور وہاں پڑے ہوئے ایک کپڑے کو اٹھایا اور قرآن مجید کو الماری میں رکھا اور میں نے قمیض اتاری۔ نیچے میں نے بنیان پہنی ہوئی تھی۔ پھر میں نے قرآن مجید تھاما اور اس کو اچھی طرح سے غلاف میں مضبوطی سے باندھا اور اسے کپڑے کی مدد سے میں نے قرآن مجید سینے پر باندھ لیا اور اوپر قمیض پہن لی، تاکہ وہ ہندو مجھے اگر پکڑ بھی لے تو قرآن مجید کو نہ دیکھ سکیں اور بے حرمتی نہ کر سکیں۔ پھر میں نے کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہوا آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکلا اور پھر انتہائی احتیاط سے باہر والے دروازے کے پاس پہنچا۔ وہ پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ میں نے بڑی احتیاط سے باہر جھانکا اور مجھے گلی میں کوئی فرق محسوس نہ ہوا، تو میں آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ میرے اندازے کے مطابق رات کے 12 بجنے والے ہوں گے۔ میں انتہائی احتیاط سے چلتا ہوا گاؤں سے باہر نکل آیا اور تیزی سے اس راستے پر دوڑنے لگا جس راستے پر ہمارا قافلہ گیا تھا۔ اچانک میرے پیچھے سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، ارے دلیر سنگھ، وہ دیکھو کوئی بھاگا جا رہا ہے، لگتا ہے کوئی مسلمان ہے۔ وہ لوگ مجھ سے تھوڑے ہی فاصلے پر میرے پیچھے پیچھے بھاگتے آ رہے تھے۔ میں پوری رفتار سے بھاگتا رہا۔ وہ مجھے للکارتے ہوئے اور تمام مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہوئے میرے تعاقب میں تھے، لیکن کافی دور تک بھاگنے میں وہ میرے نزدیک نہ آ سکے۔ فاصلہ ان کی آوازوں سے اتنا زیادہ بھی نہیں لگتا تھا، لیکن شاید میری اور ان کی رفتار ایک جیسی تھی۔ ایک آواز آئی، تجھے چھوڑیں گے نہیں، اور نہ ہی مسلمانوں کو جو بھاگ گئے ہیں۔ ان کی اس بات سے میں مزید خوفزدہ ہو گیا، مگر بھاگتا رہا۔ اور پھر اچانک میرے ذہن میں ایک بات بجلی کی طرح آئی۔ میں دوڑتے دوڑتے سوچنے لگا کہ میں تو اسی راستے پر بھاگ رہا ہوں جس راستے پر میرا قافلہ جا رہا ہے۔ اس طرح تو میں خود بھی اپنے قافلے کو پکڑوا دوں گا۔ نہیں ہندو، میں اپنے قافلے تک تمہیں نہیں پہنچنے دوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں خود تو مر جاؤں گا مگر قافلے کو ضرور بچاؤں گا۔ اور یہی سوچتے ہوئے میں نے اپنا رخ اگرچہ پاکستان کی طرف ہی تھا مگر سیدھا مغرب کی بجائے شمال کی طرف کر لیا، اور میرا یہ فیصلہ درست ثابت ہوا۔ لیکن اچانک مجھے جھٹکا لگا۔ میں جس طرف بھاگ رہا تھا اس طرف کانٹے دار پودوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ اچانک مجھے آواز سنائی دی، ارے دیکھو دیکھو، وہ تو بھوت کے محل میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے تو میرے قدم رک گئے۔ کیا میں بھوت محل کے علاقے میں آ گیا ہوں؟ میں واپس بھی نہیں جا سکتا تھا، البتہ انتہائی خوف کی حالت میں نے جنوب کی طرف دوڑ لگا دی اور دوڑتے دوڑتے میں گر پڑا، لیکن میں نے قرآن مجید کو جو میرے سینے سے بندھا ہوا تھا نیچے زمین پر نہیں لگنے دیا۔ میں دوڑتے ہوئے خوف سے کانپ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جاڑیوں میں بھاگنے سے میرے جسم پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگنے سے خون بہ رہا ہے اور مجھے سخت درد ہو رہا ہے۔ میں نے ہمت کی اور پھر دوڑنے کے لیے اٹھا، اور جب اٹھ کر سیدھا ہوا تو میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ میرے سامنے ایک درخت تھا اور اس درخت کے نیچے روشنی ہو رہی تھی، اور اس روشنی میں انتہائی خوفناک اور ہیبت ناک کوئی مخلوق کھڑی تھی۔ وہ شاید
جنزادیاں تھی، کیونکہ ان کے لمبے لمبے بال تھے جیسے عورتوں کے ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد 4 تھی۔ ایک جنزادی کے جسم پر بال ہی بال تھے، دوسری کی بڑی بڑی آنکھیں اور بڑی سی ناک تھی، بڑے بڑے ہونٹ تھے اور ان ہونٹوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ تیسری کافی لمبی تھی اور وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، اس ڈھانچے سے تیز شعلے نکل کر میری آنکھوں کو چندیا رہے تھے، اور چوتھی بھی بڑی خوفناک تھی۔ اس کی کھوپڑی پیالی نما تھی اور اس پیالہ نما کھوپڑی میں آگ جا رہی تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنے چلانے لگا، خوف سے میری جان نکل رہی تھی، اور اچانک میرے ذہن کو خوف کا انتہائی زبردست جھٹکا لگا کہ میں وہیں پر گر پڑا۔ پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں۔ میں ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد روشنی ہی روشنی ہے، آگ ہی آگ جل رہی تھی۔ یہ شاید کوئی پرانا محل تھا۔ میں زمین پر پڑا ہوا تھا اور میرے ارد گرد خوفناک جن، بھوت، چڑیلیں اور جنزادیاں کھڑی تھی، اور ان کے کہے میرے کانوں میں سنائی دے رہے تھے، جس کی وجہ سے میرے کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے۔ اچانک ایک زوردار آواز گونجی اور تمام کہے بند ہو گئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں خوف سے چیخ پڑا، کیونکہ میرے سامنے ایک خوفناک شکل کی جنزادی ایک خوبصورت تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس جنزادی کے بڑے بڑے کان، لمبے لمبے اور بڑی بڑی آنکھیں، اور زبان اتنی بڑی کہ وہ منہ سے باہر نکلی پڑی تھی۔ اس کی آواز سنائی دی، کیا تم جانتے ہو کہ جو ہمارے علاقے میں آ جائے اور وہ بھی مسلمان تو وہ زندہ واپس نہیں جاتا؟ اس کے خون سے میں اور میری رایا اپنی پیاس بجھاتی ہے۔ میں کوئی جواب دینے کی بجائے روئے جا رہا تھا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم کوئی جادوگر ہو کہ ہم جیسی طاقت بھی تم کو چھو نہیں سکتی؟ لگتا ہے تمہارے پاس کوئی خاص قسم کا علم ضرور ہے، اور تم نے یہ سینے پر کیا باندھ رکھا ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس تو کوئی علم نہیں، البتہ میرے سینے سے قرآن مجید بندھا ہوا ہے، اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ تمام بھوت، چڑیل، جنزادیاں اسے چھوتے ہی جل مڑیں گے۔ میری بات سن کر وہ جنزادی اچنبھے میں پڑ گئی۔ پھر ایک ایک کر کے کئی نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ جیسے ہی مجھے پکڑنے کے لیے میرے جسم کو ہاتھ لگاتی تو جھٹکا کھا کر دور جا گرتی۔ یہ دیکھتے ہوئے وہ سب کے سب مجھ سے دور ہٹ گئی۔ ان چڑیلوں کا ہر وار خطا ہو رہا تھا۔ اب مجھ سے تھوڑی سی ہمت پیدا ہوئی۔ ان کی سردار جنزادی کو شاید بڑا ہی غصہ آیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، اسے زیر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اسے سبق سکھانا پڑے گا۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ اللہ کی مہربانی اور قرآن مجید کی وجہ سے ان کا ہر وار خطا ہو رہا ہے۔ پھر وہ تو بڑے ہی غصے میں مجھ پہ وار کرنے لگی۔ میں اتنا بدحواس ہوا کہ آیت الکرسی پڑھنا ہی بھول گیا، اور شاید یہی میری غلطی تھی۔ ان جنزادیوں نے مجھے پکڑ لیا اور اوپر اٹھانے لگی۔ تقریباً 20 فٹ اوپر لے جا کر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں چیخ رہا تھا، مجھے اپنی موت واضح دکھائی دے رہی تھی، اور پھر وہ کچھ ہوا جس کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جو ہی میں زمین کے قریب پہنچا، مجھے جیسے کسی نے ہاتھوں میں اٹھا لیا ہو اور آرام سے زمین پر رکھ دیا۔ مجھے کچھ نہ ہوا تو وہ سب حیران و پریشان مجھے دیکھنے لگے، اور میں اس غیبی امداد پر حیران تھا۔ اچانک ایک جنزادی کی آواز آئی، سب مل کر حملہ کرو اور اس کی بوٹی بوٹی نوچ ڈالو۔ پھر اچانک بے شمار جنزادیاں میرے ارد گرد آ گئی۔ میں خوف سے چیخ رہا تھا، اور پھر تمام جنزادیاں مجھے پکڑنے کے لیے آگے بڑھی، اور جو ہی وہ میرے قریب پہنچی، ایک زوردار نسوانی آواز فضا میں گونجی، ٹھہر جاؤ، اور سب کی سب وہیں ٹھہر گئی اور اس آواز کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ ایک خوفناک جنزادی تخت پر بیٹھی ہوئی اپنی سربراہ جنزادی کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے، شگنی جی، میں جانتی ہوں میری بات آپ کو بری لگے گی اور آپ کو غصہ بھی آئے گا، لیکن میرا خیال ہے آپ اس لڑکے کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ اکیلا ہی ہم سے طاقتور ہے۔ سردار جنزادی شگنی نے غصے سے داڑتے ہوئے کہا، شگنی جی، میں اس لڑکے کو پہلے سے جانتی ہوں اور دیکھ چکی ہوں۔ پچھلے دنوں جب میں آپ کے حکم سے ایک ہندو لڑکے کو تنگ کرنے پر مامور ہوئی تھی تو وہ علاج کے لیے ایک مولوی سے جو مدرسے میں پڑھاتا تھا اس کے پاس گیا تھا۔ وہ مولوی یہی قرآن پڑھاتا تھا۔ شگنی جی، یہ قرآن مجید نے نہ جانے کتنی طاقت ہے کہ مولوی نے نہ صرف مجھے پکڑ لیا بلکہ جو وہ قرآن پڑھتا تھا میری جان نکلی جاتی تھی۔ میں نے تو اس وقت اس کو اس قرآن کا واسطہ دے کر اس سے جان چھڑوائی تھی، اور میں نے اس لڑکے کو اسی مولوی کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ اسی مولوی کا شاید شاگرد ہے یا پھر بیٹا ہے۔ یہ ہمارا نشانہ کیوں نہیں بن رہا؟
شگنی بولی، کیونکہ یہ نہ صرف مقدس کتاب پڑھتا ہے بلکہ اس وقت مقدس کتاب اس کے سینے پر بندھی ہوئی ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ اپنے ساتھی اور ان کی طاقت ضائع نہ کریں۔ یہ سن کر شگنی جنزادی سوچ میں پڑ گئی اور پھر بولی، لگتا ہے تو ٹھیک کہتی ہے، کل پونم کی رات ہے اور اہم مسئلہ ہے، گرو کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں گے۔ یہ سن کر میں قدرے مطمئن ہو گیا کہ چلو کم از کم اس وقت تو جان چھوٹی، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں اس جنزادی کی طرف دیکھ رہا تھا جس نے مجھ پر مزید حملہ کرنے سے روکا تھا اور جسے چند دن پہلے ہندو لڑکے میں قاری صاحب نے قابو کیا تھا۔ اس کی رحم دلی صاف نظر آ رہی تھی اور حقیقت میں وہ میری مدد کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر اس جنزادی نے میری طرف دیکھا اور مسکراتی ہوئی ایک طرف کو چل دی۔ مجھے ایک سیاہ کمرے میں بند کر دیا گیا جہاں سے خوفناک آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے بڑی پیاس لگ رہی تھی لیکن یہاں پانی کہاں سے ملتا۔ میں ابھی اسی ششو پنج میں تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی کمرے میں داخل ہوئی تو کمرہ روشنی سے جگمگا اٹھا۔ تم نے پانی کی خواہش کی، تمہارے لیے پانی اور کھانا بھی حاضر ہے۔ اس نے میرے سامنے پانی اور کھانا رکھ دیا۔ مجھے بھوک اور پیاس لگی ہوئی تھی۔ ابھی میں نے پانی کا گلاس منہ سے لگانا چاہا کہ میرے کان میں سرگوشی ہوئی، پانی اور کھانا نہ کھانا، کھانے میں اور پانی میں زہر ملا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے پانی کا گلاس خوف سے نیچے رکھ دیا اور اس لڑکی کو پانی اور کھانا لے جانے کو کہا تو وہ حیران ہوئی۔ اس نے بڑا اصرار کیا لیکن میں نے پانی نہ پیا اور نہ ہی کھانا کھایا تو وہ چلی گئی اور میں بہت حیران ہوا کہ میرے کان میں سرگوشی کس نے کی تھی۔ پھر رات گزری اور میرا دن بھی بڑی تکلیف میں گزر گیا۔ بھوک اور پیاس سے میرا برا حال تھا لیکن جب بھی کھانا اور پانی مجھے دیا جاتا یہی سرگوشی ہوتی کہ پانی اور کھانا نہ کھانا اس میں زہر ہے۔ ایک وقت تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مجھے جان بوجھ کر کہا جا رہا ہے تاکہ میں کھانا اور پانی سے دور رہوں اور بھوک پیاس سے مر جاؤں۔ بہرحال رات آ گئی، مجھے کمرے سے باہر ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ آج 14ویں رات تھی، چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میرے سامنے بے شمار جن بھوت چڑیلے جنزادیاں آنے لگی اور بہت زیادہ دمہ چوکڑی ہوئی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ وہاں سے چلی گئی اور میں تنہا رہ گیا۔ تقریباً 10 منٹ تک میں ایسے ہی بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ میں اس وقت وہاں اکیلا تھا۔ پھر اچانک ہی میں خوفزدہ ہو گیا۔ میرے ارد گرد زمین سے دھواں نکلنے لگا، پھر ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ میرا دم گھٹنے لگا اور تیز ہوا شروع ہو گئی اور آہستہ آہستہ اتنی تیز ہو گئی کہ اس نے آندھی کی شکل اختیار کر لی۔ دھواں بہت اونچائی تک چلا گیا تھا۔ تیز ہوا اور دھوئیں سے میرا سانس بند ہو رہا تھا۔ تب اچانک میرے پاس ہلکی سی نسوانی آواز آئی، احمد گھبرانا نہیں، میں تمہاری ہمدرد ہوں، میں تمہیں آزاد کرانے آئی ہوں، میں اپنی جان کی بازی لگا کر تمہیں بچاؤں گی، چلو میرے ساتھ۔ میں نے خوف سے کہا، تم کون ہو اور مجھے کہاں لے جانا چاہتی ہو؟ اس کی دوبارہ آواز آئی، وقت ضائع نہ کرو، چلو میرے ساتھ، مجھے اجازت دو کہ میں تمہارا ہاتھ تھام لوں اور تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں۔ میں نے خوف سے ہاتھ آگے کر دیا۔ شاید وہ ڈر رہی تھی کہ مجھے چھونے سے اسے نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے پہلے مجھ سے میرا ہاتھ تھامنے کی اجازت مانگی تھی۔ میرے ہاتھ آگے کرتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے میرا کسی نے ہاتھ تھام لیا ہو۔ میرے ہر طرف دھواں تھا اور تیز ہوا چل رہی تھی۔ میں نے کہا، تم مجھے ضرور مارنے آئی ہو۔ اچانک میرے سامنے ایک خوبصورت لڑکی ظاہر ہوئی۔ کون ہو تم؟ میں وہی لالی جنزادی ہوں جس نے تمہیں تمہارے استاد کے ساتھ دیکھا تھا اور تمہارے کان میں سرگوشی بھی میں نے کی تھی۔ مگر کیوں؟ میں نے سوال کیا تو اس نے کہا، تمہارے استاد نے تمہارے سامنے مجھے زندہ چھوڑ دیا تھا اور میں اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتی ہوں۔ دوسرا یہ کہ میں تمہاری مقدس کتاب سے متاثر ہوئی ہوں، اس مقدس کتاب کی وجہ سے ابھی تک تم زندہ ہو۔ اگر یہ کتاب تمہارے پاس نہ ہوتی تو اب تک تمہارا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ پھر اس نے کہا، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو اس نے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا، پاکستان، جہاں مہاجرین ہوں اور جہاں میرے ماں باپ ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے پاؤں زمین سے اٹھنے لگے۔ میں خوف سے چیخنے ہی والا تھا کہ اس نے کہا، بالکل خاموش رہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میں خاموش ہو گیا اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد اس نے کہا، پاکستان آ گیا ہے اور ہمارے نیچے مہاجرین کے کیمپ لگے ہوئے ہیں۔ اب میں تمہیں ایک طرف اتارتی ہوں، پھر میں نے واپس بھی جانا ہے۔ تم واپس جاؤ گی تو وہ تمہیں ختم کر دیں گے۔ مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، تمہاری جان بچا کر مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ اور پھر اچانک اس نے کہا، ارے ماری گئی، وہ تو میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ پھر اس نے جلدی سے مجھے ایک طرف زمین پر اتارا اور بولی، اگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے تڑپا تڑپا کر مار ڈالیں گے، اس لیے روزمرہ کے مرنے سے بہتر ہے کہ ایک مرتبہ ہی ختم ہو جاؤں۔ پھر وہ بولی، مجھ پر مہربانی یہ کرو کہ میرے سر کے بالوں میں لگے ہوئے اس پھول کی پتی کو نکال کر الگ الگ کر دو۔ میں نے انکار کر دیا تو اس نے کہا، میں نے تمہاری جان بچائی ہے اور اب تم مجھے
روز روز مرنے سے بچاؤ۔ اور پھر میں نے ڈرتے ڈرتے وہ پھول اس کے بالوں سے نکال لیا تو وہ عورت جن زادی کی شکل میں آ گئی اور میں نے اس پھول کی پتیاں الگ الگ کر دی۔ میرا ایسا کرتے ہی وہ گر کر زمین پر ڈھیر ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد ہی اچانک اس کی لاش غائب ہو گئی۔ میں خوف سے ایک طرف دوڑ پڑا اور مہاجرین کے کیمپ میں داخل ہو گیا۔ میں نے بھوت محل سے آزادی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ کافی دیر تک میں ہیموں میں گھومتا رہا، اپنے والد کو تلاش کرتا رہا۔ مجھے ایک عورت کے اونچا اونچا رونے کی آواز آئی تو میں اس طرف چل پڑا۔ میں اس کے قریب پہنچا، لالٹین روشن تھی۔ میں نے دیکھا تو وہ میری والدہ تھی۔ میں چیختے ہوئے ان سے لپٹ گیا۔ میرے اچانک آنے سے وہ بے قراری سے مجھے پیار کرنے لگی، دوسرے لوگوں کو آوازیں دے دے کر پکارنے لگی۔ سبھی لوگ اکٹھے ہو گئے اور مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ میرے ابو امی اور بہنیں مجھ سے لپٹی ہوئی تھی۔ میں بھی خوب رویا۔ کہاں چلا گیا تھا تو میرے بچے؟ بس امی، میں یہ قرآن مجید لینے چلا گیا تھا تاکہ ہندو اس کی بے حرمتی نہ کریں، اور امی ہم لوگ بہت اچھے وقت پر وہاں سے نکل پڑے، ورنہ ہندو نے اسی رات ہمارے محلے پر حملہ کر دیا تھا۔ امی، جب میں گھر سے واپس نکلا تو ہندو اور سکھوں نے پورے محلے پر حملہ کر دیا تھا، مگر وہ ہمارے نہ ملنے کی وجہ سے بڑے غصے میں تھے۔ کچھ دور تک تو انہوں نے آپ لوگوں کا پیچھا بھی کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں بچ گیا اور ہمارا پورا قافلہ بھی۔ میں نے ان کو بھوت محل میں اپنے ساتھ آنے والے واقعے کے بارے میں بالکل نہ بتایا۔ پھر میں نے سینے سے قرآن مجید کھول کر اسے چوم کر امی کو دیا۔ امی نے بھی قرآن مجید کو چوما اور دوسری قرآن مجید کے ساتھ رکھ دیا۔ رات باتیں کرتے کرتے گزار دی۔ صبح ہوئی تو 2 دن کے بعد جی بھر کر کھانا کھایا اور پھر ہمارا قافلہ اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ بہت کچھ کھو دینے کے باوجود قافلے کے ہر مسافر کے چہرے پر اپنے ملک پاکستان آنے پر عجیب سی خوشی تھی۔ فضا پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد کے نعروں سے گونج رہی تھی۔